अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज जुम्मतुल मुबारक है और आज हमारा तसव्वुफ़ का दर्स है। और ये तसव्वुफ़ का दर्स मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ये बड़ा देखा है इस चीज़ को। तो अभी हम इसको शुरू नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमने अभी प्रॉपर इसको शुरू नहीं किया। ठीक है, जब हम शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगाह कर दूंगा कि हमने अब शुरू कर दिया है। अब इसका ज़ौक़ लिया करें, चीज़ों को समझा करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अभी नहीं है, अभी जो है ना, बस हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, बरकत के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं तसव्वुफ़ का आपको कोई दर्स दूँ और कोई उसूल आपको तसव्वुफ़ के सिखाऊँ मैं, या फिर हम इमाम ग़ज़ाली की किताब की तरफ चलते हैं जो हमारा निसाब है, उससे पहले मैं एक नेक इस उम्मत के जो नेक लोग हैं, जो सालिहीन हैं, जिनकी विलायत पे, बुज़ुर्गी पे सबका इत्तिफ़ाक़ है, उनमें से एक-एक करके मैं आपके सामने उनकी हयात मुबारका के चंद गोशे, चंद उनके अक़वाल, उनके वाक़यात आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, चूँकि यही लोग तसव्वुफ़ के ये मज़हर हैं, तसव्वुफ़ के। तसव्वुफ़ का अमली नमूना हैं ये लोग। हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो बनना चाह रहे हैं पढ़ने के बाद, वो ये लोग हैं। उनमें से एक खूबसूरत नाम, रोशन चमकता सितारा हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये बनु उमय्या के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और बनु उमय्या के बारे में जब भी आप कुछ बोला करें तो थोड़ा-सा ध्यान में ये लाया करें कि उनमें सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे लोग भी शामिल हैं, सैयदना उस्मान गनी जैसे लोग भी शामिल हैं। एक यज़ीद पलीद ने पूरे ख़ानदान जो है, ख़ानदान को जो है वो लगा दिया, इस साइड पे लगा दिया, लानत और मलामत का जो है वो बना दिया, एक सामने किया ज़ालिम ने, ख़बीस ने जो ज़ुल्म किया, वो तो आलम इस्लाम और मुसलमान इसको कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि गैर मुस्लिम भी उसको यानी वो हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यज़ीद जो कि कलमा गो है, वो कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे सैयदना इमाम हुसैन और उनके जो है खानवादे को शहीद कर सकता है। और ये तो रसूलुल्लाह के जिगर गोशे हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब इमाम आलूसी ने बड़ा खूबसूरत दिया कि यज़ीद पलीद को रसूलुल्लाह की रिसालत और अल्लाह पे उसका ईमान ही नहीं था सिरे से, वो काफिर है, उसको मुसलमानों में शुमार ही ना करो। और हमारा भी यही है कि यज़ीद खबीस जो था वो, उसका अल्लाह रसूल पे एतबार ही नहीं था, ये यकीन ही, ईमान ही नहीं था उसका, वरना इतना जुल्म कभी ना करता वो। ओह! अच्छा, तो ख़ैर, ऐसे किस गंदे बंदे का नाम ले लिया हमने, ज़ुबान का ऐसे मज़ा ख़राब कर दिया। इनका नाम सुने ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको खलीफ़ा राशिद तक कहा गया। ये खलीफ़ा राशिदीन जो 4 गुज़रे हैं या 5 हैं, जिसमें हज़रत इमाम हसन वो भी शामिल हैं, चूँकि 6 माह तक वो भी खिलाफ़त पर रहे हैं, 6 माह उन्होंने भी खिलाफ़त की है। तो खुलफ़ाए राशिदीन में से तो 4 मशहूर हैं, चूँकि रसूलुल्लाह के वो 4 यार हैं। लेकिन 5वें भी हैं हज़रत इमाम हसन, 6 महीने उन्होंने भी खिलाफ़त की है। तो इनको 5वां खलीफ़ा इनको शुमार किया जाता है कि इनके दौर खिलाफ़त में अमन व अमान और गरीब परवरी और दीनदारी का चर्चा था, और हर तरफ अदल व इंसाफ़ था। इसलिए इनको अच्छे नाम से, अच्छे ज़िक्र से याद किया जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का मामूल था कि वो रात भर रोते रहते और घर में घूमते रहते थे। इतनी बेचैनी होती है यार, और सुबह तक आहोज़ारी करते थे। ये जो बेचैनी है ना, ये बड़ी अजीब है। जो बंदा जिसको शऊर आ जाए ना, जाग आ जाए, तो वो थोड़ा-सा बेचैन हो जाता है, याद रखिएगा। और ये बड़ी अजीब बात है। मैं ये मुझे याद है कि शुरू-शुरू दौर में ना, सन 2001 या 2 की बात है, शायद 3 की बात होगी। तो मैं बड़ा एक दिन मैं बड़ा गया और वो मस्जिद में गया, बड़ा बेचैन था मैं, इतना बेचैन था मैं। मस्जिद में गया तो मेरे हमारे इंग्लिश के उस्ताद थे वहाँ पर, प्रोफ़ेसर, वो मस्जिद में टहल रहे थे। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा, सर मैं तो इतना बेचैन हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करते हैं। वो कह रहे थे, मैं खुद 2 घंटे से इतना बेचैन हूँ, यहाँ मस्जिद में इसलिए फिर रहा हूँ मैं कि मुझे खुद बड़ी बेचैनी लगी हुई है। तो आप भी जब ऐसे, आप जिस जो कैफ़ियत आपकी होती है ना, अल्लाह ताला आपको ऐसे बंदों से मिला भी देता है आपको, आपके
ارواح جو ہوتی ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کا دکھ ایک طرح کا ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو اولیاء اللہ ہیں جب آپس میں ملتے ہیں نا تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ ملتے بھی روندے، وہ کیا فرمایا میاں محمد بخش نے کہ یہ ملتے بھی روندے کہ پتنی بچھڑتے بھی روندے، کہ وہ ملتے ہیں تب بھی روتے رہتے ہیں، بچھڑتے ہیں تو تب بھی روتے رہتے ہیں، دکھ سب کا ایک ہی ہوتا ہے اس لیے۔ تو یہ بے چینی جو ہے نا انسان میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی بے چینی رہتی تھی ساری رات، اور پھر صبح تک جو ہے وہ آہوزاری کرتے رہتے، بسا اوقات تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ وہ بالا خانہ کی چھت پر نماز پڑھتے تھے اور سجدے میں اتنا روتے کہ کبھی کبھی آنسوؤں کے قطروں جو پرنالہ ہوتا ہے اس سے نیچے گرتے، اور نیچے سوئے ہوئے پر پڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کو گمان ہوتا تھا کہ کوئی بادل گزرتا گزرتا ٹپک رہا ہے۔ آپ کا لباس عموماً صرف ایک جوڑا رہتا تھا، اسی کو دھو دھو کر پہنتے تھے۔ مرض الموت میں ایک قمیض کے علاوہ دوسری قمیض نہیں تھی کہ بدلی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ وہاں پہ مصر میں ایک محلہ ہے، وہاں پر یہ ان کی وہاں پر یہ تھی حلوان میں نا ان کے وہاں پر یہ گورنر تھے ان کے والد صاحب، اور ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا مدینہ منورہ۔ آپ کو وہ واقعہ پتہ ہوگا کہ جب یہ ان کے والد صاحب آئے مدینہ منورہ تو یہ جماعت میں لیٹ ہو گئے تھے، تو پوچھا کیا کیوں لیٹ ہو گئے تو شہزادہ، تو پوچھا جی وہ میں بال بنا رہا تھا تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو آپ نے گنجا کروا دیا۔ اور یہ خوشبو جب لگاتے تھے نا تو خوشبو ان کی خوشبو کا پورے مدینہ منورہ میں پتہ تھا کہ خوشبو اب یہ عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ خلافت سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی اتنی خوشبو لگایا کرتے تھے، لیکن جب خلافت ملی تو اس کے بعد آپ تو بالکل ہی جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گئے، اور بالکل ہی آپ جو ہے بس الگ تلگ ہو گئے لوگوں سے۔ تو آپ ایک ہی کپڑا پہنتے تھے اور اسی کو دھو دھو کر پہنتے تھے۔ مرض الموت میں بھی ایک قمیض کے علاوہ دوسری قمیض نہیں تھی آپ کے پاس کہ بدلی جاتی۔ آپ کے برادر نسبتی مسلمہ یا مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ قمیض میلی ہو گئی ہے، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں اس لیے دوسری بدلوا دو۔ وہ خاموش رہیں۔ مسلمہ نے دوبارہ کہا، فاطمہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اس کے علاوہ دوسرا کپڑا ہے ہی نہیں، ایک جوڑے کی بھی حالت یہ ہوتی کہ اس میں بھی پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد تنہائی میں مسجد میں بیٹھ کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے، اور اسی حالت میں آنکھ لگ جاتی تھی، آنکھ کھلتی تو پھر یہی مشغلہ شروع ہو جاتا، اسی طرح روتے، دعائیں کرتے اور جاگتے سوتے رات گزر جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں مجلس سے گریہ وزاری ہوتی تھی، یہ بڑے عجیب بات ہے، یہ ذرا سنیے گا، اور یہ ہوتی ہے ابھی بھی مراکش۔ کبھی آپ کو ٹائم ملے تو ذرا دیکھیے گا، مراکش کا جو کنگ ہے نا اس وقت کا وہ بھی سارے پکے صوفی ہیں سارے لوگ، تو ان کے ہاں بھی یہ مجلسیں چلتی ہیں، جس طرح یہ جو بتا رہے ہیں نا عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں جو مجلس ہوتی تھی، علماء کرام کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمیں نا نصیحت کریں، تو وہ نصیحت کرتے تھے، تو یہ ہوتی ہے ابھی بھی یہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ رات کو میں آپ کو ہلکا سا دکھا دیتا ہوں، مجھے بڑی جلدی یاد آ گئی ان کی، میں تو سا نا برکت کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں بس صرف۔ یہ بادشاہوں کا اچھے بادشاہ یہ ہوتے ہیں کہ علماء کو بلا کے نا ان سے اپنی اصلاح کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء کو بلا کے تو ان کو اپنے جو ہے نا وہ اپنے حکم دینے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کہنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر، میں کس کا لکھوں؟ شیخ حمزہ یوسف ان مراکش، موروکو۔ موروکو لکھ دیتا ہوں۔ کیا ہے یہ منظر دیکھیے آپ اگر، یہ ابھی یہ مغرب کا یعنی کہ مراکش کا جو بادشاہ ہے نا وہ اس کا دربار ہے، اور یہاں پہ ابھی یہ ابھی دیکھیں یہ ابھی یہ بادشاہ آئے گا، یہ کنگ آ گیا، کنگ
ये किंग आके बैठा है। إلى الأستاذ حمزة يوسف رئيس مجلس إدارة معهد وكلية अब ये देखिए, ये बादशाह नीचे जमीन पे बैठ गया है ना, और शेख साहब को ना उस पे मिंबर पे बिठाया हुआ है। सामने देखिए मिंबर लगा हुआ है शेख साहब का। शेख साहब ऊपर बैठे हुए हैं। शेख हमजा यूसुफ जो है अमेरिका से आए हुए हैं, ये किंग है वहां का, मगरिब का। وصلى الله على سيدنا محمد النبي مصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور अच्छा जी, الإسلام وشرطا في عودة أمتنا إلى عزها इंशाल्लाह وازدهارها. अरेबिक में। अच्छा, ये जो है ना शेख हमजा यूसुफ का, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। शेख हमजा यूसुफ जो है ये अमेरिकन हैं, और ये ईसाई थे, और उसके बाद मुसलमान हुए। फिर उन्होंने तालीम हासिल की, बाकायदा तौर पे मराकश जाकर वहाँ इल्म हासिल किया शयूख से। फिर उसके बाद दुबई से, फिर उसके बाद आगे पीछे अरब में जाते रहे और इल्म हासिल करते गए। और अब इनका जैतूना के नाम से एक पूरा इंस्टीट्यूट है, इनका एजुकेशनल सिस्टम है पूरा कैलिफोर्निया में। और बहुत बड़ा नाम है शेख हमजा यूसुफ, और बड़े खूबसूरत लेक्चर्स हैं इनके, तसव्वुफ पे, सीरत पे, हर तरह के। ये बड़े मशहूर हैं। ये चूंकि बादशाहों के पास मुशीर भी रहे हैं, लेकिन है इतना पक्का सूफी, इतना जल्दी रोना शुरू कर देता है कि आपने इनकी तबीयत को देखेंगे तो बड़ा। इनकी एक जर्नी है, मैं शेयर करता हूँ आप सब दोस्तों के साथ। अमेरिका में मुसलमानों से मुलाकातें होती हैं। जो अमेरिका में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं। ये MBC जो है ना, हमारा MBC MCB है या MBC है, हमारा ये जो टीवी चैनल था अरब का, वो उन्होंने करवाया था। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। खैर, ये जो है, अब देखिए, ये वो बादशाह को नसीहत करने के लिए सारे वज़रा को भी जमा किया हुआ है, उनकी औलादें भी बैठी हुई है, और ये जनाब शेख साहब जो है उनको नसीहत करेंगे माशाल्लाह से। और है अंग्रेज, इनकी अरबी सुनेंगे आप तो ये आप हैंगे अरब से अच्छा बोलते हैं, और वाकई अच्छा बोलते हैं। أي مجهود كل إنسان ليطهر نفسه مما يقعد بها عن تحقيق السمو الذي ارتضاه لنا رب العالمين لنكون عنده مكرمين. وقد عرفت مملكتكم المغربية في تاريخها المزدهر أساتذة كان مشهودا لهم بقيادة الناس إلى مذهب التزكية في جانبها العلمي وجانبها التهذيبي التربوي. وقد بنيت حديثي على الآية الكريمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. कहते हैं मेरा आज का जो मौजू है वो इसी हवाले से है, और फिर उन्होंने वो आयत करीमा पढ़ी कि मैं इस पे गुफ्तगू करूँगा। ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जो मैंने आपको सिर्फ इतना दिखाया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी उलमाए कराम को जमा कर दे और उनसे कहते हैं नसीहत करें, आप आखिरत के अहवाल सुनाएं। रात को उलमा जमा होकर मौत और क़यामत के जिक्र कर करके इस तरह रोते थे जैसे उनके सामने कोई जनाजा रखा हुआ है, ऐसे वो जिक्र किया करते थे। क्या बात थी यार इनकी। रात भर ये जाग कर मौत पर गौर फिक्र किया करते थे। उलमा भी साथ होते थे। दिल में कोई ख्याल पैदा हुआ, पूछ लिया, अच्छा, फिर उसके बाद रोना शुरू कर दिया, और कब्र की होलनाकियों का जिक्र करके बेहोश हो जाया करते थे। एक मर्तबा अपने एक हमनशीन से फरमाया, मैं रात भर गौर फिक्र में जागता रहता हूँ। उसने पूछा, किस चीज़ के मुतल्लिक? आपने फरमाया, कब्र और अहले कब्र के मुतल्लिक। अगर तुम मुर्दे को 3 दिन के बाद कब्र में देखो तो उनसे मोहब्बत के बावजूद उसके पास जाते हुए खौफजदा होगे, तो तुम ऐसा घर देखोगे जिसमें खुश वज़ई, खुश लिबासी और खुशबू के बाद कीड़े रेंग रहे रहे होंगे, पीप बह रही होगी, बदबू फैली होगी, कफन बोसीदा हो चुका होगा। ये कहकर हिचकी बंद गई आपकी, और बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी बीवी पानी छिड़क कर होश में लाया करती थी। देखा आप लोगों ने, ऐसी सोचते थे, यानी सोचते थे, गौर फिक्र किया करते थे। कुरान की मौइज़त पर, वाज पर, कुरान के वाज और नसीहत की आयतें पढ़कर बेहाल हो जाया करते थे। एक रात ये आयत करीमा पढ़ी कि यौम यकून अन्नासु कल फराशिल मबसूस, कि वो क़यामत का जो दिन होगा, उस दिन सारे लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे, और पहाड़ रंग बरंग धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। अच्छा, एहनिल मनफूश,
تو یہ جب آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو زور سے چیخنے لگ گئے اور اچھل کر اس طرح گرے کہ معلوم ہوتا تھا دم نکل گیا، پھر اسی طرح ساکن ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا ختم ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، دردناک نعرہ لگا کر کود کر گھر میں دوڑنے لگے اور کہتے جاتے تھے افسوس اس دن پر جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ یہ حالت صبح تک قائم رہی، پھر اسی طرح گرے کہ مردہ معلوم ہوتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن کی آواز نے ہوشیار کیا۔ ایک دن نماز میں یہ آیت پڑھ لی، وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں صراط کے پاس روکو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے، اتنے متاثر ہوئے اور اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ منتقل ہو جاتے اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چوتھی جگہ خالی ہے اس میں رسول اللہ اور ابوبکر اور عمر کے ساتھ دفن ہو جاتے۔ یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم، آگ کے سوا اگر خدا مجھے ہر قسم کے عذاب دے تو میں انہیں بخوشی منظور کر لوں گا، لیکن یہ بے ادبی گوارا نہیں کہ میں خود کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل بھی سمجھوں۔ واہ 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 واہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں خوشامدی ہوتے ہیں نا، تو ایسی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن آپ بادشاہ کو ہوشیار رہنا چاہیے ایسے خوشامدیوں سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو میں اس قابل کہاں ہوں۔ وہ جو چوتھی جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آرام فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب آئیں گے اور دجال سے مقابلہ کریں گے، اس کو نیست و نابود کریں گے اس کے بعد۔ تو یہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا ایک گوشہ، یہ تھوڑا سا ہم نے پڑھا، ان کو دوبارہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے مشکل احوال بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ دوسری کتابوں میں پڑھیں گے، ابھی ہم آسان پڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا جو نصاب تھا اس حوالے سے، یہ جو ہم نے کتاب شروع کی ہے تصوف کے دروس کے حوالے سے، وہ ہے کتاب منہاج العابدین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور انتہائی شاندار کتاب ہے، اور اس میں آپ نے جو سالکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑتے ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک سلیبس بنایا ہے اور ان کو بتایا ہے، ان کو خبردار کیا ہے کہ تمہارے راستے میں کیا کیا جو ہے گھاٹیاں آ سکتی ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، اور تمہیں اس سے کیسا نمٹنا ہے، اور تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے پہلی جو گھاٹی بتائی ہے وہ بتایا ہے کہ تم نے پہلے مرحلے پہ علم حاصل کرنا ہے۔ جب تک تمہارے پاس ظاہری اور باطنی علوم نہیں ہوں گے، تم شریعت پہ عمل نہیں کر پاؤ گے، تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اولیاء اللہ علم ظاہر سے مزین ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث اور فقہ کا ان کے پاس سمجھ بوجھ ہوتی ہے، علم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہیں، آپ نے علم کا بتایا شروع میں، پہلے جو گھاٹی بتائی، پھر فرمایا، اب یہاں فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی، علم کے ساتھ ساتھ بھی لوگوں کو خود کو بدلنا بھی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف علم حاصل کرتے جائیں، آیتوں کو حفظ کرتے جائیں تاکہ جاہلوں پہ روب ڈالا جا سکے اور علماء کو زیر کیا جا سکے، مناظرہ کیا جا سکے اور علم کو اس کا کھاتے میں لگا دے۔ نہیں بھائی، اس کے ساتھ اپنے احوال پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ دوسری تمہاری گھاٹی کیا ہے، وہ ہے توبہ کرنے کی، کہ اب تمہیں توبہ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں اے علم اور عبادت کے طلبگار، اللہ تجھے توفیق دے دے کہ تو علم حاصل کرے اور عبادت کر سکے، تجھ پر توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ گناہوں کی نحوست بندے کو طاعات اور عبادات بجا لانے سے محروم کر دیتی ہے۔ دیکھا آپ نے پہلا جملہ کیا لکھا؟ پہلا جملہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں ہمیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے دور جو ہے وہ لے جاتا ہے، گناہ اس کو، انسان کو اطاعت اور بندگی سے، عبادات سے دور لے جاتی ہے اس کو۔ یہ گناہ ایسی خراب چیز ہے۔ تو یہ نحوست ہے گناہوں کی انسان کے ساتھ، جو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتی، ذکر اذکار نہیں کرنے دیتی، اور اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتی ہے۔ ذلت ہے، رہتا ہے گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو عبادت اور نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے۔ دیکھا آپ نے،
گناہوں کا بوجھ امور خیر میں جلدی اور آسانی اور عبادات میں تازگی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور گناہوں پر ڈٹے رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دل کو اندھیرے میں کیا کرو گے اور سختی میں ڈوبا ہوا پاؤ گے، جس میں خلوص، پاکیزگی، لذت، حلاوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اس شخص کو کفر و بدبختی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اب جو فرمایا اس پیراگراف میں، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ تمہیں اے بندے مومن، تمہیں جو ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے توبہ کا راستہ اپنانا ہے۔ یہ توبہ دروازہ ہے، تمہارا دروازہ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ میں اس کو عوارف المعارف اور باقی جو تصوف کی بڑی کتابیں ہیں، امہات الکتب ہے، وہاں سے آپ کو ایک اس کے بارے میں ایک مضمون جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، جس سے آپ کو یہ چیز ساری بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت مطہرہ میں مذموم کاموں سے لوٹ کر محمود یعنی اچھے کاموں کی طرف آ جانے کا نام توبہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بس یہ میں ڈکشنری پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ شریعت میں برے کاموں کو چھوڑ کے اچھے کاموں کی طرف لوٹ آنا کو توبہ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ طالبان طریقت کے لیے جس طرح پہلا درجہ طہارت ہے، اسی طرح سالکان راہ حقیقت کے لیے پہلا مقام توبہ ہے۔ پہلا مقام جو تمہارا ہونا ہے وہ توبہ کا مقام ہونا چاہیے۔ توبہ سے تم نے داخل ہونا ہے اس راستے پہ۔ مشائخ عظام اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، ہر گناہ سے۔ توبہ کے وجوب پر تو کتاب اور سنت اور اجماع امت کے واضح دلائل موجود ہے۔ ہر ایک مومن پر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، بھائی یاد رکھو، توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے مومنو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو، کامیاب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا بلکہ توبہ سے قبل استغفار، حکم ربانی اور سنت نبوی، یہ سب کچھ یہ سب سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو جو گناہ کر چکے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ چلو، واپس جاؤ۔ یہ توبہ اور استغفار الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ استغفار ہمیں استغفر اللہ کہنا ہے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ العظیم، یا جو بھی آپ کو استغفار آتا ہے، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ اتنا کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ ہے مغفرت مانگنا اللہ تعالیٰ سے، بخشش مانگنا۔ اور دوسری چیز ہے اتوب الیک، اتوب الیکا یا اتوب الیہ، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو میں توبہ کرتا ہوں یعنی تیری طرف لوٹتا ہوں اے میرے مولا۔ تو توبہ اور استغفار دونوں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم بخدا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ پتہ ہے آپ کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے سند لکھ کے دے دی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ جل شانہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ نوجوان، اچھا دیکھیں نا اس میں ذرا تو وہ اپنی سنا ہوگا، خیر بہرحال یہ بات لمبی چلی جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر توبہ کرنے والا پسند ہے، لیکن نوجوان بہت پسند ہے۔
اور ہر گناہ کرنے والا اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن بوڑھا گناہگار اسے زیادہ ناپسند ہے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ کتنا پیارا جملہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو ہر توبہ کرنے والا پسند ہے، لیکن نوجوان توبہ کرنے والا زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر گناہ کرنے والا ناپسند ہے، لیکن بوڑھا گناہگار زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار۔ اور یہ جو بیڑیا ہوتا ہے یہ بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو توبہ کر دیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے کہ میں اب شکار نہیں کروں گا، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو جوانی میں توبہ کرنی چاہیے۔ بہرحال صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ کی علامات دریافت کی کہ توبہ کیسے پتہ لگے گا کہ بند توبہ کر لی ہے، تو فرمایا ندامت اور پشیمانی، یہ اس کے آثار ہیں، علامتیں ہیں توبہ کی۔ ایک مقام پر فرمایا الندم توبہ، کہ کسی برے کام سے ندامت شرمساری آ جانا وہ توبہ ہے اصل میں اس سے۔ واہ واہ۔ قدوت اہل طریقت کاشف اسرار حقیقت، حضرت مخدوم سید علی حجویری المعروف بے داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز رقم طراز ہیں کہ الندمۃ التوبہ ایسا فرمان ہے جس میں توبہ کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، اس کو جوامع الکلم بولتے ہیں، ایسی احادیث کو کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معنی زیادہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو الندمۃ التوبہ ہے نا، الندم و توبہ، تو یہ دو لفظ جو ہیں اس میں ساری شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ احکام الہیہ کی مخالفت پر افسوس کرنا، کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، افسوس ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری شرط ہے لغزش اور ذلت کو فوراً چھوڑ دینا، کہ میں نے جو گناہ کیا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، نہیں کروں گا یہ گناہ۔ تیسری شرط ہوتی ہے توبہ کی معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا قصد کرنا، کہ اب میں دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تین شرطیں ہونی چاہیے توبہ میں۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا لکھ لیں اپنے پاس۔ توبہ میں تین شرطیں ہوتی ہیں کہ افسوس، پہلے تو شرمندگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، دوسرا کہ میں اس کو چھوڑ دیا میں نے گناہ کو، اور تیسرا یہ وعدہ کہ میں کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس یہ سارا کا سارا ندامت میں آ جاتا ہے۔ یہ تو توبہ ہے نا، یہ تو یہ بات تو سب کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا آگے چلتے ہیں، اس کو سنیے گا ذرا۔ ان میں سے پہلے کو تائب، دوسرے کو منیب، اور تیسرے کو اواب کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات پڑھنے والی ہے، یہ بات ہم سیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں توبہ ندامت کیوں آتی ہے انسان کو؟ پہلے وہ لوگ ہیں عقوبت کا خوف دل پہ چھا جاتا ہے کہ سزا ملے گی، یہ خوف چھا جانا اور افعال بد پر دل میں اندوہ اور غم کا پیدا ہو جانا، یہ پہلا سبب ہے ندامت کا۔ دوسرا ہے جب نعمت کی خواہش قلب پر مستولہ ہو جائے، اور اور اس بات کا علم ہو جائے کہ فعل بد اور نافرمانی کی وجہ سے اس نعمت سے محروم رہے گا تو اس پر پشیمانی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا ہے روز قیامت خدا اور تمام مخلوق کے سامنے اپنی بے نقابی رسوائی کا تصور کر کے ڈر جانا، اس سے جو ہے نا یہ انسان پہ ندامت آتی ہے۔ اگر کوئی پہلا بندہ جو توبہ کرتا ہے کہ ڈر جاتا ہے اس سزا سے، اس کو تائب بولتے ہیں۔ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جو کہ نعمت سے محرومی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ نعمتیں برسانی تھی وہ دور ہو جاتی ہیں اس سے، گناہ سے، اس کی وجہ سے توبہ کرنا، یہ منیب ہوتا ہے بندہ، منیب یہ بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے روز رسوائی سے، اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ سے کے سامنے آنا اور رسول اللہ کے سامنے آنا، یہ جو ہے اس ڈر سے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کو اواب کہتے ہیں، اواب۔ اور یہ اوابین کے نوافل لوگ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، یہ اسی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اوابین توبہ گاروں کی نماز ہے، ٹھیک ہے، صالحین کی نماز ہے، نیکوکاروں کی نماز ہے، اوابین کی نماز، توبہ کرنے والوں کی نماز۔ اچھا جی، توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبہ ہے حقیقت، ایک تو
اہل طریقت کے بھی دو توبے ہوتے ہیں، ایک صورت توبہ اور ایک حقیقت توبہ۔ صورت توبہ یہ ہے کہ فقط زبان سے توبہ توبہ کرتا رہے، توبہ کی شرائط کو پورا نہ کرے، جب حقیقت یہ ہے کہ بندہ ممنوع افعال کے ارتکاب سے محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر باز آ جائے۔ اس قسم کی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، جیسے کہ روایت میں ہے، حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مت توبۃ ما التوبۃ النصوح، اے جان عالم توبہ نصوح کسے کہتے ہیں، یہ توبہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا توبہ نصوح کرو، تو صحابہ نے پوچھا بھئی یہ توبہ ہے کیا یا رسول اللہ، توبہ نصوح کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو گناہ بندے سے سرزد ہو جائے اور اس پر شرمسار ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرے، جس طرح ایسی توبہ کرے کہ دودھ کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس سے یہ گناہ صادر نہیں ہوتا، جیسے دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا، اسی طرح جو ہے وہ بندہ ایسا توبہ کر لے کہ دوبارہ کبھی وہ گناہ کی طرف نہ جائے، یہ توبۃ النصوح کہلاتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تو سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ اکبر، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت علی شیر خدا نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جو تمہاری زبان ہے، زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہوتی ہے، یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے، یعنی جو توبہ تم نے کی ہے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ ایسی توبہ ہے کہ اس توبے سے بھی توبہ کرنا چاہیے، کہ اس طرح کا توبہ نہیں کرنا میں نے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس توبہ میں 6 باتیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ ایک ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، فوت شدہ فرائض کی قضا کرے، غصب شدہ مال واپس کر دے، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معذرت کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو گناہوں کی مٹھاس چکھائی ہے اسی طرح اسے فرمانبرداری کی تلخی بھی چکھانا، کہ اپنے نفس کو تم نے جو لذت دی تھی گناہ والی لذت، اب اس کو اطاعت میں لگانا ہے، بدن کو تھکانا ہے، نفس کو اطاعت میں نوافل کے ذریعے تلاوت کے ذریعے سے روزے میں لگا دینا اس کو، تاکہ اس کو اطاعت کا مزہ بھی آنا شروع ہو جائے۔ یہ 6 باتیں حضرت امام علی شیر خدا نے اس اعرابی کو، دیہاتی کو سمجھائی، کتنی زبردست باتیں بتائیں۔ توبہ یہ نہیں ہے ہم نے حقوق نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، بس ویسے ہی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھو اس میں ذرا غور کریں، ذرا شرائط کو ذرا سوچیں کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ حقوق اللہ کو پورا کرو، اگر نماز قضا ہو، روزے قضا ہو، حج قضا ہو، زکوٰۃ قضا ہو، وہ سارا واپس کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرے۔ پھر اگر لوگوں سے کوئی مال لیا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بلکہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنا سارا مال جو لوگوں سے ہتھیایا ہوا ہے، وراثت میں حصہ نہیں دے رہا، بہن کا حصہ لیا ہوا ہے، یا اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں ہمارے ہاں، کسی کا قرض کھا جاتے ہیں، کاروبار میں کھا جاتے ہیں، دھوکہ دہی، وہ سب ختم کرے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اسی طرح کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو اس سے معذرت کرے، آپ دیکھیں گے آپ کا دل اتنا ہلکا ہو جائے گا اس کے بعد کہ آپ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا اللہ، ایسی توبہ کو توبہ کہتے ہیں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایسی توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں ہے سرے سے۔ اچھا بہرحال چلے، یہ زیادہ ہو جائے گا، ہم اس کو ذکر دوبارہ بھی کریں گے، اس توبہ کی طرف ہم دوبارہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، چلیں جی، اتنا کافی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا آج کے اس درس میں، ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں
جو امام غزالی نے سکھایا اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے ان کے احوال سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ توبہ کرنا اور اپنے اعمال کے شامت سے ڈرتے رہنا یہ ہر مومن کا زیور ہونا چاہیے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے بندہ ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ رہے، چلو یہ تو ایمان نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن اللہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم اکیلے ہوں یا چاہے لوگوں میں ہوں۔ تو اللہ کے سامنے گناہ کیا ہے، کتنی ذلت کو ہم نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے۔ اس لیے توبہ کرنا لازمی ہے ہمیں، ایسے ہر گناہ سے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس سے توبہ کرنا ہم سب پہ فرض ہے، واجب ہے ہم سب کا، اور اسی سے ہم لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ توبہ نہیں کرتا نا، یہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ میں آپ کو ویسے عام جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں، کہ جو ہمارے عام جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے اس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں یہ وضو کرنے سے بھی دھل جاتے ہیں، مسجد کی طرف قدم اٹھانے سے بھی یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ 2 قدم چلنے سے بھی یہ جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، بڑے گناہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کرنا ہوگی، یعنی کہ شرمندگی، اس گناہ کو چھوڑنا اور آئندہ اس گناہ میں دوبارہ مبتلا نہیں ہونا، بس یہ توبہ کریں گے تو تب وہ گناہ معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے جی، اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے۔ گناہ گار تو ہر انسان ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو گناہ گار نہیں ہے ہم میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھے، رسوائی سے بچائے رکھے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اعمال کو چھپائے رکھے۔ حضرت علامہ اقبال نے یہی فرمایا نا کہ یا اللہ تو اللہ ہے نا، اور میں تیرا بندہ ہوں، اب مجھے پتہ ہے تجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ جب ہمارے اعمال نامے رسول اللہ کے سامنے کھولے جائیں گے تو پھر بڑی شرمندگی ہوگی، بہت زیادہ رسوائی ہو جائے گی کہ رسول پاک نے ہماری خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنا روئے، کتنی دعائیں کی ہماری خاطر، اور ہم لوگ جو ہیں دنیا کے ہو گئے، گناہوں کی لذتوں میں، غفلتوں میں چلے گئے۔ تو میرا اعمال نامہ رسول اللہ سے چھپائے رکھنا بس۔ تو یہ بہت بڑی دعا تھی ان کی۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رسوائی سے بچانا، مخلوق خدا کے سامنے بھی، اپنے سامنے بھی، بس ہمارا پردہ رکھی اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ یہ بڑا اللہ پاک کا کرم ہو گیا ہوتا ہے لوگوں پہ، کہ توبہ کرنے کے بعد ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بھی گناہ نیکیوں میں بدل دے، ہمیں بھی نیک لوگوں کے پاس رہنے کی توفیق عطا فرما، ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں ہمارے لیے آسان کر دے مولا، تاکہ ہم جنت کے قریب ہو جائیں، تیرے قریب ہو جائیں یا اللہ، اور ہمیں ہمارے لیے گناہ کو مشکل کر دے یا اللہ، گناہ کے راستے میں یا اللہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کر دے، ہمیں گناہ تک پہنچنے نہ دے یا اللہ، اور یہ گناہ ہمیں تجھ سے بھی دور کر دیتے ہیں اور جنت سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ ہمیں گناہوں سے دور رکھے یا اللہ، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، اور ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کے لیے کوئی اچھا حل جو ہے یا اللہ نکال دے۔ یا اللہ جن کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اچھا نعم البدل عطا فرما، اور جن کے معصوم بچے انتقال کر گئے ہیں ان کو وہ بچے ان کے لیے شفیع بنا یا اللہ۔ قرآن مجید کو ہمارے دل کا قرار بنا، ہمارے لیے نور بنا، اور قرآن مجید کا پڑھنا ہمارے لیے باعث شفاعت بنا، اور قرآن کے نور کو ہمارے ساتھ قبر میں بھی رکھنا، قبر کی وحشت اور تنہائی سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ جو لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اور ان کو بھی اور ہم کو بھی، سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، لواء الحمد کے جھنڈے کے سائے میں یا اللہ قیامت کے دن اٹھانا، اور ہمیں بھی وہ سایہ عطا فرما جو اپنے مخصوص بندوں کو وہ سایہ عطا کریں گے۔ یا اللہ ہم سب کا آخری کلمہ یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب آپ سب کا بہت بہت شکریہ، نوازش، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی ہفتے کی پھر کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔